वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, बात तो 27वीं तरमीम पर ही जारी रहेगी, गुफ्तगू या बहस जैसे पूरा हफ्ता रही। बट 27वीं तरमीम एक तरफ जहां इस वक्त पार्लियामेंट से पास हो रही है और उसके साथ साथ उसके जो बाकी कवानीन जिन पे उसका असर पड़ता है उनमें भी तरमीम की जा रही है, तो सबसे बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले ही आई दिन की, और वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दो सीनियर जजेस जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, इन दोनों के इस्तीफ़े की जो इत्ला है वो अभी थोड़ी देर पहले ही मिली। सारा दिन आज ये गुफ्तगू हो रही थी। आज सुबह जब उठे तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक साहब की ये खबर भी थी कि जो सुपीरियर जुडिशरी के कुछ जजेस हैं वो इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। सारा दिन ये कयासराई भी चलती रही कि ये इस्तीफ़े आ रहे हैं तो किसके आएंगे। सब कहीं ना कहीं तो सबको ये हम कह सकते हैं कि मालूम था कि ये कौन से जजेस हो सकते हैं जो इस्तीफ़ा देंगे, मगर कंफर्म ये ख़बर या ऑफिशियल ये ख़बर अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। मंसूर अली शाह साहब ने ऑब्वियसली चीफ़ जस्टिस भी बनना था जब हुकूमत ने कवानीन में, आइन में तरामीम करके उनकी जगह पे जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ़ जस्टिस बनाया। वो खामोश रहे। वो मुनीब अख्तर साहब, अतहर मिनल्ला साहब, इनकी हम कह सकते हैं जो इख्तलाफात थे कुछ ना कुछ कहीं हम सुनते भी रहे, कुछ खतूत के ज़रिए, कुछ रिमार्क्स के ज़रिए, मगर मामला आगे बढ़ता रहा। मगर ये जब अब 27वीं आइनी तरमीम आई है, इसके बाद लग ये रहा है और इत्तलात भी ये थी कि जो जजेस हैं उनमें बेचैनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत के भी इरादे वाज़े थे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट पे को किस तरह और कमज़ोर किया जाएगा। तो आज ये दो इस्तीफ़े आ गए। कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि इसके अलावा भी और इस्तीफ़े जो हैं वो आएंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली 27वीं तरमीम जो है वो आज कानून बन गई। उसके बाद जो और कवानीन हैं उनमें भी तरमीम के लिए नेशनल असम्बली का शाम को इजलास बुलाया गया, क्योंकि जो आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बाद आर्मी एक्ट में भी जो है वो तरमीम की। वैसे तो गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत जल्दी में 27वीं तरमीम को पास करने के बाद सेनेट से तरामीम की गई, क्योंकि कुछ जिसको हम कहते हैं कि इतनी तेज़ी से आजकल हम कवानीन और आइनी तरामीम कर रहे हैं कि बहुत से ख़यालात बाद में आते हैं हुकूमत को। 26वीं कर ली तो 27वीं का ख़याल आया, 27वीं पास कर ली। सेनेट से तो मालूम हुआ कि याहिया आफरीदी साहब को कोई शिकायत है, उसका अजाला करना है, तो वो भी गुज़िश्ता रोज़ सब हुआ। और आज अब आर्मी एक्ट के हवाले से भी इसमें तरामीम की गई हैं और सर्विसेज चीफ्स की जो अब टेन्योर है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ये जो आज इस्तीफ़े आए हैं इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम खान साहिबा। बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। जी मरियम साहिबा, बताइएगा, इस्तीफ़े आ गए, ये अब कंफर्म्ड है कि अतहर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब के दोनों के इस्तीफ़े आ गए हैं और चीफ जस्टिस साहब के पास पहुँच गए हैं या सदर के पास? आशा, देखिए अभी सदर हाउस में तो ये इस्तीफे रिसीव नहीं हुए, लेकिन दोनों जज साहिबान के इस्तीफों की जो कॉपियां हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अपना इस्तीफा है वो उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में तहरीर किया है। 6 सफ़ात उन्होंने उसमें लिखे हैं। उसमें ना सिर्फ उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने की वजूहात बताई हैं, बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस की खामोशी जो थी 27वीं आइनी तरमीम में, बल्कि उनका जो तस्लीम करना था 27वीं आइनी तरमीम को और दिफा नहीं किया उन्होंने अपने इदारे का और उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने दिया, इस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी रीजन जो है वो बड़ी तफसील के साथ रिकॉर्ड की। दोनों जज साहिबान ने, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल और परसों खतूत में लिखे, और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो गुज़िश्ता रोज खत लिखा था वो बहुत तफसीली था। और उसके बाद आज उनका एक सफ़े पर मुश्तमिल इस्तीफा सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो 11 साल की अदालती उनकी जो उनका एक्सपीरियंस है
اس کو लिखा है और बताया है कि वो अब ये समझते हैं कि जिस आइन के तहत उन्होंने हल्फ लिया था वो कायम नहीं रहा, वो बरकरार ही नहीं रहा, बल्कि जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है इसके तहत इससे जो है वो आइन का वजूद ही खत्म कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में बाकायदा तौर पर ये भी लिखा है कि जो वो गाउन पहनते हैं जज का, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ जो है वो महज रस्मी नहीं होता, बल्कि वो अवाम के एतमाद की अलामत है, और अब चूंकि वो उस एतमाद को पूरा नहीं कर सकते लिहाजा वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जो इस्तीफा है उसके आखिर में अहमद फराज की एक नज़म भी लिखी है, और उस नज़म के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जज्बात की अक्कासी की है, और उससे पहले उन्होंने अपनी तमाम तर वजूहात लिखते हुए ये बताया है कि जो जजेस है जो कि अब वफाकी आईनी अदालत के जज बनेंगे, उन्हें उन पर भी अफसोस है कि वो एक ऐसी अदालत के जज बनेंगे जिसका कोई जिसकी बुनियाद नहीं है, और ना ही उसके पीछे जो है वो कोई ऐसी आईन की जो है वो दीवार खड़ी है जिसके तहत वो नई अदालत। मरियम साहिबा माफ करिएगा आपकी बात मैं यहाँ काटूं, ये बताइएगा कि अब क्या और इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं? क्या कोई और जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं वो भी इनके नक्शे कदम पे चलने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, आरसा इतला तो यही है कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, बल्कि सुना तो गुज़िश्ता रोज मतलब एक जराए से हमारी बात हो रही थी, उस जरिए ने यह दावा किया कि ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते मजीद सरप्राइजेस मिले और मजीद इस्तीफे सामने आए, और ऐसे इस्तीफे भी सामने आए जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि वो ग्रुप नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि जो एक बाकायदा मखसूस नशिस्तों के केस के बाद लाइन खिंच गई थी कि ये जजेस हैं और ये जजेस अलग हैं और ये प्रो गवर्नमेंट है और ये एंटी गवर्नमेंट है। अब वो ये कहा जा रहा है कि इस तरमीम से यानी 27वीं आईनी तरमीम के बाद। और मरियम साहिबा ये बताइएगा कि क्या कोई चीफ जस्टिस साहब का रद्द अमल इस पे सामने आया क्या? वो क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग तो उन्होंने कल के लिए बुला ली है। देखिए आपका जो फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस साहब ने बुलाई है वो सिर्फ एक फेस सेविंग है या एक रस्मी कार्रवाई है, अब उसका कोई फायदा है नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर बैठकर उसको सिर्फ इंडोर्स किया जा सकता है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वजीर आजम ने भी चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया, तो उसके बाद मुझे लगता है उसकी फुल कोर्ट से इंडोर्समेंट के लिए फुल कोर्ट बुलाई गई है, क्योंकि 27वीं तरमीम पास हो जाने के बाद उसका जो है वो बैठकर फुल कोर्ट में डिस्कस होना कोई मायने नहीं रखता। और अब कल जो है वो ना सिर्फ फुल कोर्ट है बल्कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो हल्फ भी ले लेंगे उनके बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहिबा आपने हमारे लिए वाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और फिर हम जो इसके सियासी पहलू हैं इस सारे मामले के उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि 27वीं तरमीम और जो अभी ताज़ा खबर आई है जजेस के इस्तीफे के हवाले से, उस पे अब हम सियासी मौक़िफ़ जो है वो लेंगे। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिलाल अज़हर कयानी साहब, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे, और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, 2 जजेस के इस्तीफे आ गए सर, सुबह से ही कयासराई चल रही थी, आप लोग हुकूमत में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नहीं जी, मुझे तो फ्रैंकली आपके पास इधर आके स्टूडियो में ही पता चला है, तो ना कोई ऐसी तवक्को थी ना ही कोई इस बारे में बातचीत हुई। अच्छा, आपको नहीं लग रहा था कि जो 27वीं या 26वीं तरमीम पास हुई है उसके बाद अदलिया में भी कुछ हम कह सकते हैं कि खलबली सी मची हुई थी, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं देखिए, कुछ जजेस के अपने अपने व्यूज़ हैं। एक हमने देखा है कि दीगर उमूर पर डिवीज़न बेंचेस रही है या डिवीज़न बिटवीन जजेस रही है, तो वो तो व्यूज़ का हमें पता था। बट आज आई एम नॉट इंटायरली श्योर, मैंने भी बाकी खबर देखी कि उन्हें शायद आपसे ही मुझे पता चला न्यूज़ के थ्रू कि यहाँ पे रेजिग्नेशन की खबर आई, बट नो बिफोर दिस हमारी कोई इस पे बातचीत ऐसी नहीं होती। शेर अली अरबाब साहब, सर अपोजिशन को शायद ज़्यादा अंदाज़ा हो क्योंकि आप लोग भी इन तरामीम के ख़िलाफ़ थे, क्या आप लोगों को अंदाज़ा था कि अब जजेस की तरफ से, अदलिया की तरफ से ये रद्द अमल आएगा? ये वैसे एक तासुर था एक टाइम पे कि जी अपोजिशन और कुछ जजेस मिले हुए हैं और वो एक साथ ही कुछ करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही सर, पर मैं जनरली कह रही हूँ कि जैसे बिलाल साहब कह रहे हैं उनको हमें नहीं था, लेकिन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो उनके तासुरात थे और उसके बाद भी जब 27वीं आईनी तरमीम की बात चली और कैसे चली, बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से ही चली थी ना। उसके बाद मुझे याद है, एंड आई होप कि कियानी साहब वाज नॉट वन ऑफ देम, कहा गया था कि जी ये तो सिविल सोसाइटी भी उसमें ऑन बोर्ड होगी और पता नहीं और कौन कौन ऑन बोर्ड होंगे, तो हमने देख ले कि कितने ऑन बोर्ड हुए।
ججز جو ہیں جن دو ججز صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے ان کے ریزگنیشن لیٹرز آئی ڈونٹ نو تھوڑے بہت تو میں نے اسکیم کیے ہیں، لیکن اطہر من اللہ صاحب کی ایک لائن میں کہ جس آئین کا میں نے اوتھ لیا تھا دیٹ از نو مور. سو دیٹ از دی understanding or the interpretation of a judge. A damning resignation? That's his view. He's one judge among several. So that's his view, ji. I mean, he can write what he سر wants. کچھ اطلاعات ہیں کہ اور بھی شاید ججز کچھ استعفیٰ دے دیں گے؟ جی میرے علم میں تو نہیں. جی دیکھیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے علم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ اگر اور ججز کے استعفے آ گئے تو کیا حکومت کے لیے وہ کوئی ایک ایشو ہوگا، کوئی لمحہ فکریہ ہوگا یا؟ دیکھیے جی مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ اف یو آر سیئنگ کہ ویدر اٹس کنیکٹڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا اس حوالے سے، تو دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو سب کی طبیعت تو ساتھ نہیں خراب ہوئی ہوگی نا، مطلب کہ کوئی نہیں وہ ان کی مرضی. دیکھیے بٹ اٹ از ناٹ دیئر پریروگیٹو ٹو ڈیسائڈ دس، سمپل ایز دس. دیکھیے اٹ از دا پریروگیٹو آف دا پارلیمنٹ. پچھلے سال بھی 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو اس میں بھی آغاز جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہی بات سے ہوا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کوئی بات نہیں ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت سے آ رہی تھی، اور پچھلے سال بھی سٹارٹنگ پوائنٹ یہی تھا. اور اس ٹائم پہ 2/3 کنسنسس کی حد تک، چونکہ اس ٹائم پہ مولانا صاحب واز آلسو پارٹ آف دا پروسیس. اس ٹائم پہ تو فرینکلی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کو پی ٹی آئی نے بھی ایونچوئل مسودے کو انڈورس کیا تھا. سلمان راجہ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اور اصول کے تحت تو ووٹ نہیں دے رہے، مگر ہم مولانا صاحب کے مشکور ہیں کہ مسودہ ہمیں ویسے اس میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. تو اس وقت ایز اے کمپرومائز ٹو اچیو کنسنسس کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ بات آئی تھی. ایک سال کے تجربے کے بعد اب ہم نے پھر ریکنسیڈر کیا، وی تھنک کہ آفٹر دس ایکسپیرینس کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو اوریجنل تھاٹ تھی اس پہ جانا چاہیے. کیا فرق ہے سر دونوں میں، بینچ میں اور کورٹ؟ دیکھیے جی بنیادی طور پہ اینڈ فرینکلی وی ور گائیڈڈ آلسو بائی آر لا منسٹر، اور دیگر بارز بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا جو بارز بھی جن کی ریسنٹ الیکشنز میں وکٹری ہوئی وہ بھی وہی تھے جو کہ شروع سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا آئیڈیا سپورٹ کرتے ہیں. مگر بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ حالانکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر بھی کورٹ ود ان کورٹ کی بات آ رہی تھی، پھر اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ حالانکہ اس ڈویژن سے تھوڑی امپروومنٹ آئی ہے کانسٹیٹیوشنل کے بینچز سے، مگر 15% کیسز وہاں پہ لگتے ہیں، مگر 50% ججز کا ٹائم پھر بھی لگ جاتا ہے. سو پرہیپس دا اوریجنل آئیڈیا آف ہیونگ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ایڈریس سیپریٹلی ول بی بیٹر ڈیلٹ ود اے سیپریٹ کورٹ آل ٹوگیدر. سر ود ڈیو ریسپیکٹ، ابھی انہوں نے کہا کہ ایک جج کا ویو ہے، ابھی کیانی صاحب نے کہا دیٹس ہز ویو. اور شروع میں جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ کے بعد ڈسکشن ہوئی، آئی تھنک آئی ہرڈ رانا سلام اللہ صاحب بھی اور کچھ اور بھی انجم وکیل صاحب بھی تھے، ایم ناٹ رانگ، کہ جی اس کے اوپر تو بڑی ڈیلیبریشن ہوگی. آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، آپ کوئی کسی ایکٹ میں یا کسی ریگولیشن میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے، اور اس کو جس طریقے سے اور جس سپیڈ سے 2-3 دنوں میں نکالا گیا، تو یہ پروسیس ان اٹ سیلف از اے کوسچن مارک کہ آپ جو ہے، اور اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ گیا ہے دو ججز کا، اور آگے کیا ہوگا. سو آئی تھنک یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. آپ کو طریقہ کار سے سر اعتراض ہے یا دونوں؟ ترامیم سے؟ ایون اگر آپ یہ جو 243 آپ لوگ تو پارلیمنٹ سے اٹھ کے چلے گئے، کوئی شور وور نہیں ڈالا، بلاک کرنے کی کوشش کی، I'm coming to that. میرا وہ ہے تو ایک لائن ہے، اس کو میں ذرا بتا دوں، اس کے بعد اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں جس طرح سے آپ 243 کو دیکھ لیں، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آرگو کرتے ہیں کہ 243 جو ہے اس یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے، آپ نے ایک ہی عام کو دے دیا کہ ہمیشہ جو بھی آرمی سے آئے گا وہی جو ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنے گا. یہ باقی جو آرمز ہیں انہوں نے بھی، تو اگر آپ ہمارا جو کانفلکٹ دیکھیں، برنٹ جو مین وہ ہوئے تھے تو ایئر فورس نے کیے تھے، وہ جہاز رفالے تو سارے ایئر فورس نے کرائے تھے. تو وہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپریشنل ایڈمنسٹریٹو لیول چیزیں ہیں. وائی وڈ یو وانٹ ٹو ہارڈ کوڈ دس انٹو دی کانسٹیٹیوشن؟ ہماری یہ بالکل کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے. لیٹ می میک اٹ، ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جی ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں حافظ صاحب، ہی مینز ویل اینڈ سارا کچھ ہے، آپ نے ان کو امیونٹی بھی دے دی. کل کو کوئی اور ان کی جگہ آتے ہیں، اوبیسلی کبھی تو کوئی اور بھی آئیں گے نا، قریب نہ ہو کہ if he doesn't have that intention تو ان کو تو استثناء بھی حاصل ہے، ان کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکے گا، پھر کیا کریں گے. سو اسی طرح اگر آپ ان کا دیکھ لیں تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو اس میں تو ہاچ پاچ ہو جائے گا، بیکاز یہ چیزیں بھی آپریشنلی ٹیسٹ بھی نہیں ہوئی کہ یہ چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہے اس کا نہ کوئی وار گیمنگ ہوئی ہے، نہ پریکٹس. کل کو جنگ خدا نہ خواستہ کوئی کانفلکٹ ہو، یہ جو پورا ایک اپریٹس ہے یہ چل نہ جائے، تو پھر آپ دوبارہ ایک پروسیس کریں گے، کوئی آئین میں تبدیل لے کے. سر کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے آپریشنل چیزیں تبدیل کرنے کی؟ جی آپریشنل تو بالکل نہیں ہے جی. دیکھیے پچھلی جو جنگ، تو کیا ہے سر؟ نہیں اب الاؤ می، اگر آپ
اجازت ہے؟ نہیں سر میں تو ویسے جی، کہہ رہی ہوں جی۔ کہ اگر آپریشنل نہیں ہے تو کیا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں آپریشنل ہے. دیکھیے بات صرف آپریشنل کی ہے، انسٹیٹیوشنل ایک اسٹرکچر ہے. پچھلے سال عملی طور پر جو جنگ ہم پر مسلط ہوئی اور ہم جیتے، اس میں بنیادی طور پہ فیلڈ مارشل نے اس ساری وار پلاننگ کو آپریشنل سطح پر لیڈ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو کہ اس ٹائم پہ تو انہوں نے ان ہز کیپیسٹی ایز چیف آف آرمی اسٹاف اس کو لیڈ کیا. بٹ دین گیون دا کرنٹ ڈیفینس ریکوائرمنٹس، اور آپ دیکھ رہی ہیں جس طرح دفاع کا بھی ایک نیچر تبدیل ہو گیا ہے، دفاع کے تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں، تو اٹ واز فیلٹ کہ اب اس اسٹرکچر پہ ہمیں آنا چاہیے جہاں پہ ایک کلیئر چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں، جو کہ اب آئین کے اندر who will also concurrently be the chief of army staff. مگر دوسری بات جو آپ پہلے کری تھی، مجھے allow me میں تو شیر علی بابا صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا، بھائی ہیں کہ جو باتیں نے یہاں پہ کی تھی ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کرنی چاہیے تھی. یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ٹاک شوز پہ آ کے بیان دینا، مگر جو ریلیونٹ فورمز ہے وہاں پر نہ جانا. میں اس کمیٹی میں 2 دن موجود تھا، ایک آرٹیکل پہ بحث ہوئی ہے. ہم نے بار بار اس سے پہلے بھی کہا آپ اس پروسیس میں آئیں، آپ وہاں پر آ کے گائیڈ کریں، آپ ڈس ایگری کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، مگر یہ وہاں پر نہیں آئے. اسی طرح جس طرح جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ بھی نہیں آئے. اسی طرح جس طرح ان کے سی ایم کے پی کہتے ہیں کہ جی ہم سے مشاورت نہیں ہوتی، جب پرائم منسٹر بلاتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں وہاں پہ یہ آتے نہیں ہیں. تو کاش اس پروسیس کا حصہ ہوتے. پروسیس بالکل آئین کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے، کیبنٹ نے اپروو کی، سینٹ میں لے ہوئی، 2 دن دو جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس ہوئی جہاں پہ ان لوگوں نے نہ آنے کا فیصلہ کیا. اب آپ اس سے بہتر تھا کہ ٹاک شوز میں نہ آتے، وہاں پر آ جاتے جہاں پہ عملی طور پہ آپ کی انپٹ بنتی تھی. میں یہ پوچھنا صرف آپ سے چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے بات کی وہ صحیح تھی کہ اب ہمیشہ جو چیف آف ڈیفینس ہوں گے وہ آرمی چیف ہی ہوں گے؟ جی ایٹ دا مومنٹ تو جی آئین میں بالکل آرٹیکل 243 کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف ول آلسو کنکرنٹلی بی دا چیف آف ڈیفینس فورسز. یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ جو جوائنٹ چیف کا تو ٹیکنیکلی ایٹ لیسٹ تھیوریٹکلی تو یہ پروسیس تھا نا کہ کوئی بھی بن سکتے ہیں، مطلب کہ کوئی بھی سروس چیز. اب وہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں جی، چیف آف جوائنٹ اسٹاف کا آفس ول بی ابالشڈ فرام دا 27th of November onwards. تو اب یہ چیف آف ڈیفینس فورسز عام چونکہ ہماری آرمی از آلسو دا لارجسٹ آف آر 3 فورسز، اور پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جی کنونشنلی نہیں ان ٹرمز آف نمبر آف ٹروپس ایز ویل جی. تو اسی لیے دس واز فیلٹ کہ آج نہ صرف یہ کہ تینوں آپریشنل فورسز بٹ آلسو گیون دیٹ دا نیچر آف ڈیفینس ہیز چینجڈ ویدر اٹ از اسپیس ویدر اٹ از سائبر وارفیئر، تو اسی لیے ایک فار یونٹی آف کمانڈ چیف آف ڈیفینس فورسز کا ایک آفس واز کنسیوڈ. اینڈ وی فیل کہ پچھلے سال جو عملی طور پر ایک کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ادا کیا تھا جنگ میں، اسی کو ہی ان اے وے آپ کانسٹیٹیوشن میں آپریشنلائز کر رہے ہیں اور اس کو ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر دے رہے ہیں. یہ ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن اس سے پچھلے والا جو مثال تھا جس میں وی شاٹ ڈاؤن پلوامہ والا جو تھا، ہم نے جو انڈین پائلٹ پکڑا تھا، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف واز ناٹ ان فیور آف ریٹیلیشن، اٹ واز دی ایئر چیف اینڈ دا سی جے، وہی جو ابھی ابالش ہو گیا چیئرمین جوائنٹ چیف. دے بیسیکلی scuttled his وہ and they prevailed upon him. سو مطلب ہے کہ وہ آفس اتنا وہ بھی نہیں تھا. اب جو ہے اب انتہائی جو ہے وہ سنگل فیصلے ہوں گے، لیکن اللہ خیر کرے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کی، عدلیہ کی، اور جو سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں. بلال صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے سر، صدر کو آپ نے امیونٹی دے دی ہے فار لائف ٹائم. اس کی کیا وجہ سر؟ مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک جمہوریت میں بڑا اہم اصول ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تو اس کو، اور جس طرح اس کو کیا ہے سر، مطلب کہ اب لوگوں کی طرف سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو مطلب جو ترمیم ہے اس کا لوگوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے اپنی کنوینئنس کے لیے کیے، اور وہ الزام لگ ہی صرف اس وجہ سے رہا ہے کہ آپ نے صدر کو امیونٹی دے دی ہے فار لائف ٹائم. دیکھیے جو آپ کا بات ہے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک تو میں اس سے ود آل ڈیو رسپیکٹ ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا کیا تعلق ہے سر؟ دیکھیے جب آپ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یونٹی آف کمانڈ انشور کرتے ہیں، یو فیل کہ یہی وجہ بنی تھی پچھلے سال جنگ جیتنے کی، اور آگے بھی آج بھی ویئر ان اسٹیٹ آف پریزیڈنٹ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں پریزیڈنٹ سے نہیں آپ نے تو کہا تھا اس ترمیم کا، آپ نے کہا اوور آئی تھاٹ آپ پوری کانسٹیٹیوشنل نہیں سر، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے امیونٹی پریزیڈنٹ کو دی ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں. آئی تھاٹ کہ آپ جو ریفرنگ جب ترمیم سے آپ اوور آل بات کر رہی ہیں تو آئی تھنک ویدر اٹ از دس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس، آئی ڈیفینیٹلی تھنک اس سے عوام کو تو آگے اس کا ہی فائدہ دیکھتے ہوئے، چاہے وہ گورننس ہو یا دفاع ہو، اس سے ایونچولی پاکستان اور اس کی عوام پر ہی فرق پڑتا ہے، اور پازیٹیو فرق پڑے گا انشاءاللہ.
دوسری جو بات یہ ترمیم ہے، دیکھیے دو چیزیں جی. ایک تو وی ہیو ٹو ارائیو ایٹ اے کنسنسس ود آور ایلائز، اور اس لیے اور بنیادی طور پہ ویدر اٹ واز آرٹیکل 243 جس میں ہم نے اپنی دفاع کو مضبوط کرنا تھا، ویدر اٹ واز کہ ہم نے اپنی گورننس کو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ ہم لانا چاہ رہے تھے، تو دس واز ون آف دا پوائنٹس دیٹ واز ڈسکسڈ. اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ امیونٹی تو دی جا رہی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا سمبل آف دا اسٹیٹ کو، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ایکچوئل گورننس ہے یا اخراجات ہیں یا ایگزیکٹو آپ کہہ لیں اتھارٹی کا استعمال ہے پرائم منسٹر کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، وہاں پہ پرائم منسٹر نے تو خود آپ نے دیکھا کہ اس سے انہوں نے خود کہا کہ مجھے یہ امیونٹی پرائم منسٹر کو نہیں ہونی چاہیے. ہمارے 2 سینیٹرز سر اگر آپ کا یہ وزیر اعظم کا یہ اصول تھا تو پھر صدر کے لیے بھی میں نے آپ کو یہی ابھی واضح کرنے کی کوشش کی. دیکھیے ادھر یہ بات ہوئی، اور اگین دیکھیے بیکاز وی آر ان اے کولیشن، اور ہم نے اور بھی چیزیں وہاں پر ہمارے اس مسودے میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جوڈیشری ریلیٹڈ. سر اب میں سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جواب تو مکمل نہیں ہوتا مگر سوال آپ ضرور پوچھ لیجیے. سر اب وقت بھی کم ہے تو مطلب کہ آپ بیسکلی سر آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے آپ اس امیونٹی کے حق میں نہیں ہیں آپ ایز این پی ایم ایل این، مگر کیونکہ آپ کو سپورٹ چاہیے تھا پی 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 سے تو انہوں نے آپ سے یہ امیونٹی مانگی اور آپ کو مجبوری میں دینی پڑی. دیکھیے آئی ول ناٹ ڈسون اینی تھنگ، کیونکہ جو بھی مسودہ ہوا ہے وہ ہوا تو اتفاق کے ساتھ ہے. مگر دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ امیونٹی ان کے ہمارے 2 سینیٹرز نے پیش بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی آف دا ایگزیکٹو، عوام کے سامنے اور کورٹس کے سامنے یہ پرائم منسٹر شوڈ ریمین اکاؤنٹیبل. پریزیڈینشیل امیونٹی اگین از سلائٹلی ڈفرینٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سمبل آف دا اسٹیٹ ہیں. تو اگین ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کبھی کبھی صدور جب گزر جاتے تو ان کے اوپر لوگ سر یعنی کہ جو فیک کیسز اکاؤنٹس کیس ہے زرداری صاحب کے خلاف اب وہ ختم ہو گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے جو ان کے خلاف کون سے کیسز ہیں ابھی، بٹ میں نے تو خیر آپ سے ایز اے آفس کے لیے جو بات ہوئی ہے اور جو اگری ہوئی ہے ایلائز کے ساتھ جو اس مسودے میں آئی ہے اس پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک جتنا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، آئی ڈونٹ تھنک ون کین ایڈ ٹو دس. یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ امیونٹی صحیح دی گئی؟ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اٹس اے کمپرومائز بیکاز ان آرڈر ٹو گیٹ دی امینڈمنٹس تھرو آف دا 27ویں آئینی ترمیم دے ہیڈ ٹو اوبیسلی پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنرز کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے دے ہیڈ ٹو ڈو دس. اور پرائم منسٹر کا ایک اور بھی ہے اس لیے نہیں دیکھے کل کو عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر ہو گئے تو استثناء والی بات. دیکھیں اسی یہی جو ہم نے پہلے 243 کی بات کی ہے جس کو اب ہم فی الحال آگے جاتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کل کو اگر اسی طرح کوئی ایسا شخص جس کا بڑا ہی سیریس کرمنل ریکارڈ ہو وہ پریزیڈنٹ بن گیا، is he going to go scot free because he become a president? سر سب صدور because جس لائٹننگ سپیڈ سے یہ ہوئی ہے، I don't think کہ ہر ایک جو پاسبلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. سب صدور کو ملے گا سر؟ نہیں دیکھیے پاسبلٹیز ڈسکس ہوئی تھی، اینڈ اگین آئی وش کہ وہ پاسبلٹیز ڈسکس کرنے کے لیے پی ٹی آئی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئی ہوتی تو ضرور ڈسکشن ہوتی. مگر وہاں پر یہ اب انہوں نے ضرور کیا ہے کہ اگر تو کوئی شخص پریزیڈنٹ ہونے کے بعد اگر پبلک آفس اسیوم کرتے ہیں تو پھر دیٹ امیونٹی ول بی سسپینڈیڈ فار دیٹ ٹائم. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. صدر کو تو ویسے ہی جب تک وہ صدر ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں صدر ہونے کے بعد مثال کے طور پہ اگر کوئی پریزیڈنٹ کوئی منسٹری یا پرائم منسٹر یا کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے پھر وہ امیونٹی سسپینڈ ہوگی. یہ شیک اگین اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب یہ بات آئی تو وہاں پہ یہ امپروومنٹ ان دا لا وہاں پر سجیسٹ کی گئی تھی اور پھر ڈرافٹ میں شامل کی گئی تھی. تو آئی وش پی ٹی آئی واز دیئر اینڈ دے کوڈ ہیو ڈسکسڈ بٹ دے ہیو چوزن ٹو ریمین آؤٹ آف دس پروسیس. وی ور پریزنٹ فائنانس کے بجٹ کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بھرپور کوشش کی تھی، اس کے بعد بھی کی تھی. 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کو اربوں روپے کے آفرز دیے، اس کے بعد آدمی کیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے اور کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بجٹ ہوا تھا جس میں آپ آئے تھے. نہیں سنیں نا تو ترمیم تو پہلے نہیں لیکن آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ آپ اگر ایک چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، وائٹیلٹی نہیں ہے اور اس کے کنٹریبیوشن کرنے کے بعد بھی یہی چیزیں ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد کم ہوتا جاتا ہے. اگر ہم ادھر بیٹھ بھی جاتے اور وہ کرنا تھا، انہوں نے بلڈوزی کرنا تھا بیکاز ان کا اور پی کا تو وہ ہو گیا تھا. سو یہ بات جو ہے نا اگر ہم نے کہیں پہ بائیکاٹس کیے یہ کوئی اچھی اس کی وجہ سے نہیں کیے بیکاز ہمیں نظر آیا کہ اس کا وہ فائدہ ہے نہیں. تو اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو الٹا ہمارے اوپر ہمارے لوگ تنقید کریں گے کہ جی ادھر بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اٹ از بیٹر ٹو ٹیک another step and take it outside. اور آپ دیکھیں گے بھی آگے جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں
وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے پاس جی ایک دیکھیے سوال مجھے تھا. تو یہ پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپوزیشن تقاریر سنی ہے کہ کسی نے بھی آرٹیکل 243 کے اوپر کوئی بھی بات کی. بٹ اگین پھر یہ تو مجھے مکسڈ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ پہ تقاریر کرنی ہے مگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں جانا جہاں پہ عملاً وہاں پہ آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے. تو میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے. بہرحال یہ تو ایک تسلسل ہے سالوں کا کہ آپ چاہے اسپیکر کی قیادت میں نیگوسیشنز ہوں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہو, چاہے وہ پہلگام واقعے کے بعد بریفنگ ہو, چاہے وہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, نہ آنے کے بہانے پی ٹی آئی کے پاس بار بار ہوتے ہیں. پھر سے ایک اور ہماری ہوئی جس کے اوپر جو ہے کوثار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس کو کٹ لگاتے ہیں, جا کے دیکھ لیں. ہمارے جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں, اس میں ہماری تقریریں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں اس کے اندر؟ سر یہ ویسے تقریریں آپ اپوزیشن کی کیوں نہیں دکھاتے؟ کٹ ہو جاتی ہیں اور کٹ بھی اس طرح نہیں ہو آپ نے جاتی. ان کے سوال مجھے پوچھنے یا میرے والے بھی ان کو پوچھنے یا اسی طرح ہی چل رہا ہے؟ چلے میں ریفریز کر دیتا ہوں. ہماری بڑا اچھا سوال ہو کہ آپ پوچھیں کہ آپ جو ووٹ لے کر آئے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے, اگر ٹی وی پر آ گئے اور آپ نے بہانے ہی مارنے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو وہی وہ آپ نے جس طرح مسا پوچھا تھا 10 سوال آپ نے مجھے پوچھے. The government has to be more accountable than the ان کے آرگومنٹ میں جو لوگ ووٹ لے کے نہیں آئے اور جن کے ووٹ I mean یہ ایکویولنس نہیں ہو سکتی. اچھا سر میں ویسے اگر وہ مگر آپ بار بار ان کے سوال میرے پہ ڈال رہی ہیں تو وہ کرتے ہیں, آپ کر لیجئے. مجھے بتائیے آپ کا سوال کیا تھا, میں جواب سر میرا سوال یہ تھا کہ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پریزیڈنٹ کو امیونٹی دی ہے, تو اگر کل کو کوئی ایک شخص ہے جس کے اوپر قتل کا الزام ہے اور وہ صدر بن جاتے ہیں, تو جب وہ صدر نہیں بھی رہیں گے تو وہ جو قتل کا کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا سر؟ آپ بار بار ایک پوائنٹ پہ کرنا چاہ رہی ہیں بیکاز آئی تھنک یو مے بی want to continue asking this question so we can keep having the same discussion. مگر ہاں جی that's fine, that's your choice. مگر اس سے پہلے جو پچھلا سوال تھا میں اس کا آپ کو جواب دے دوں یا وہ آپ بھول چکی ہیں, مجھے بتا دیجیے. آپ سر جو وہ ابھی آپ پوچھ رہی تھی چونکہ فہرست تھی سوالوں کی شیر علی ارباب صاحب کی. دیکھیے بات یہ کہ وی آر اسیومنگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں میں ناراض آپ بھی ان سے سوال میں تو سوال پوچھ رہا ہوں مگر وہ بات ڈکی جاتی ہے نا. تو میں جب کہتا ہوں کہ آپ پہلگام واقعے پہ کیوں نہیں آئے, دیکھیے پریزیڈنشیل امیونٹی پہ تو وی آر ہوپنگ کے زمانے میں نہیں, دیکھیے پریزیڈنشیل امیونٹی پہ اگین میں نے آپ کو ایک تفصیلی جواب دے دیا, میرا جواب تو وہی رہے گا. اگر آپ اس کو خریدنا چاہتی ہیں بار بار دیٹس کمپلیٹلی یور چوائس اینڈ یو نو دا آنسر ٹو دیٹ کوسچن ایز ویل, بٹ اف یو اسٹل چوز ٹو ڈو دیٹ دیٹس ایبسلیٹلی فائن. دیکھیے بات یہ کہ وی آر ہوپنگ جو قتل کا الزام ہے وہ ان کے صدر بننے کے بعد ختم ہو جائے گا, یس اور نو؟ نہیں, مائی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کہ کوئی بھی جو کرمنل کنوکشن ہے یا کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ انیشیٹ یا کنٹینیو نہیں ہو سکتی. اور اگین اس میں ایک ایکسیپشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو this is but I also hope that we can have the same stress on the PTI کہ وہ اپنا اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں. اسی طرح کی اسکروٹنی اگر اس پہ ہوگی اور اگر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ لڑنے میں حصہ ڈالیں خلل ڈالنے کے بجائے, تو I hope we can have the same sort of stress in these conversations that will be there. جو لوگ روزانہ پختونخوا کی امن کی بات آئی ہے نا, تو اب ذرا اب آپ سنیں گے بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ دس از دا موسٹ پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا ہسٹری. دس از مائی ویو, یو کین کنٹیسٹ دیٹ. اب پختونخوا اسد کیسر صاحب ہمیں لیکچر دے رہے تھے آئین پر اور پارلیمنٹری پروسیجر پر. تو سن لیں. جی بالکل سنیں آپ علی گنڈا پور صاحب اور افریدی صاحب کے بیانات چلائیں یہاں پر اور بتائیں کہ وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک صوبے کی وہ نہیں ہے, یہاں پہ ہر صوبے کا پورا حق ہے. اور آپ کے کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ آ کے قومی ڈسکشن تاریخ ہسٹری پہ 22 فوجی آپریشنز ہوئے ہیں. ارے مین گنڈاپور اس وقت نہیں تھے. 22 فوجی آپریشنز پختونخوا میں ہوئے ہیں. 16,000 انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, یہ جو بھی بڑے صوبے کا کوئی وزیر کہتے ہیں ان کی خام خیالی ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں. تو چونکہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں تو ہم دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. دیٹ از ربش. بات صرف یہ ہے کہ جو مودی کی اور جی مجھے بنائے نا چھوڑے مودی کی دہشت گردی کے آپ نے الزامات لگائے. سنیں ذرا آپ میں سے کسی بندے نے زرد آج تک معافی کر دی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ کے 27 ہو گئی, آپ کے 27 ہو گیا نا, آپ کے 27 ہو گئی. کیا مطلب ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے, وہ بھی پانی ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو ہمارا پختونخوا کا بیانیہ, ہمارا پختونخوا کا, اسی لیے میں سوال نہیں اب سنیں ذرا یہ آپ کا رخ اسی طرف آپ اس طرف. ہاں میں بتا دوں سنیں. پختونخوا کا جو بیانیہ ہے نا وہ پاکستان کا بیانیہ ہے. جب ہم پہ بھارت انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. وہی بات ہم پختونخوا والے بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں پختونخوا نے دی ہے.
कितने ऑपरेशन हुए हैं किसी भी बड़े सूबे में, मुझे बताएं जरा। आप शोहदा सुनिए जरा, के जनाजों पर कंधे अब देते हुए उनको आपकी जान बोलने क्यों दें। जाती है? हमने आपकी जान क्यों जाती है? जो शहीद अली अमीन गंडापुर गंडापुर अपनी अफवाज के मतलब वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मोदी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आपने- अली अमीन क्यों? क्या क्यों मतलब नहीं? क्या मतलब? अली अमीन इसको गंडापुर या- कहां से आ गया? या इसको भाई, justify करें, या 70,000 इसको पख्तून शहीद हुए, इनको एक अली अमीन पड़ा हुआ। 70,000 आपका पख्तून शहीद हुए, आके आता है वही बात करता है, आपका क्या इमरान कहा? वही बात करता क्या है। कहा है आपने? मुल्क दुश्मन बहुत आपकी बहुत बात छोड़े शुक्रिया यार, हमारे दो मुल्क मेहमानों दुश्मन का, आप भी रहे थे जब आप वकाला नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे ना।